अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में दो इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। मियाँ साहब बरतानिया में मौजूद हैं, उनकी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो वीज़ा एक्सटेंशन थी वो रिफ्यूज़ हो गई। पार्टी में बयानिए पर बहस, इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट PMLN और गवर्नमेंट एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुकूमत ने ऑफ़र कर दिया आप आ जाएँ, और PMLN की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना इलाज करा कर ही वापस आएंगे, वैसे वापस नहीं आएंगे, आपकी ख्वाहिश है। इस इशू पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ाहिद हफीज़ साहब, तर्जुमान है दफ्तर ख़ारजा के। एक अहम मसला है जिस पर मैंने उनसे बात करनी है। आज एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज़ भी दी है जो अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजलास हुआ है। उसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान मदऊ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया अफगानिस्तान की सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकगनाइज़ किया, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन इस किस्म के फोरम्स को जो है वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की जा रही है। इस पर बात करने के लिए मैंने ज़ाहिद हफीज़ साहब को दावत दी है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान ज़ाहिर है इसमें मौजूद नहीं था, मुस्तकिल मंदूब जो है हमारे, उन्होंने भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो बात की गई अफगानिस्तान की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल, बहुत मेहरबानी। आपने जिस तरह अभी अपने इंट्रोडक्शन में बात की, हमने ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, हमने उसका बगौर जायजा दिया, हमने उसे फॉलो किया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश ना करने का जो मौका नहीं दिया गया वो रिग्रेटेबल है। हम ये समझते हैं कि इंडिया ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल ये जो पाकिस्तान को रोका इस इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करने से, वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमने पहले भी जब ये भारत ने प्रेसिडेंसी अज्यूम की फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, हमने उस वक्त भी ये बयान दिया था कि हम ये तवक्को करते हैं कि भारत ये अपना रोल जो है वो ऑब्जेक्टिवली प्ले करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें नाकाम हुए। न सिर्फ पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के खिलाफ एक जो बयानिया है उसे आगे लेके जाने के लिए हम ये समझते हैं कि उसका अब्यूज़ किया गया। अफगान नुमाइंदे ने वहाँ पर जो बात की पाकिस्तान के खिलाफ, वो इंतहाई गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है, जिसे हम स्ट्रांगली रिजेक्ट भी करते हैं और उसे हम कंडेम भी करते हैं। सर, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम किस तरह जो डिस्कशन वहाँ पर हुई है उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो ला सकते हैं, या फिर किस तरीके से जो है वी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस डिबेट एनीमोर? जी बिल्कुल आदिल, उसमें हमने ये किया कि पाकिस्तान के हमारे वहाँ पे जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और वो स्टेटमेंट हमने तमाम UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ शेयर भी किया। हमने उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है अफगानिस्तान में अमन अमल के हवाले से, वो क्लियरली उनके साथ शेयर किया। हमने दोबारा ये बात की कि हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त मसले का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है, बल्कि उसका सियासी हल ही वाहिद रास्ता है। उसमें पाकिस्तान की जो अभी तक की एफर्ट हैं, जिसमें हमने US और तालिबान का पीस एग्रीमेंट करवाने में एक अहम किरदार अदा किया इन फरवरी लास्ट ईयर, उसके बाद फिर इनका अफगान नेगोशिएशंस को स्टार्ट करवाने में इन सितंबर, और फिर लास्टली नवंबर में जो एग्रीमेंट हुआ ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसमें पाकिस्तान ने, उसके अलावा हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान का जो रोल है लार्जली ना सिर्फ उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्नॉलेज करती है बल्कि अप्रिशिएट करती है। हमने साथ ये भी उनके साथ शेयर किया कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं अफगानिस्तान में, उसके ऊपर हमें इंतहाई तशवीश है। अमरीकी और नेटो अफवाज का जो इनखला इस वक्त मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन उसके साथ बढ़ते हुए जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उस पर हमें तशवीश है। जी ठीक। इसके अलावा इंसानी हुकूक के हवाले से हमने बात की कि जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो अफगानिस्तान में, उसके ऊपर भी हमें इंतहाई तशवीश है। और तमाम फ्री कैन जो है इस वक्त उनके लिए ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी कवानीन
اور انسانی حقوق کے احترام کو یقینی بنائیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں عادل کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو اسپوائلرز کا رول ہے اسے انڈرسٹینڈ کرے. ٹھیک. افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں اور افغانستان کے باہر بھی موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. زاہد حفیظ صاحب ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کے جو کردار ہے اس کو سراہنے کے بجائے بھارت پوری طرح کیپٹلائز کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس میٹر میں آئسولیٹ کرے یونائٹڈ نیشن میں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ذرا شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے پہلے میاں صاحب کے کیس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ کی بات ہوئی ہے میاں صاحب سے وہاں پر جب سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ان کی جو ریکویسٹ ڈکلائن ہوئی ہے ویزا کی, کوئی کانٹیکٹ ہوا آپ؟ نہیں, میری ایشو پر کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ایشو بڑا کلیئر ہے کہ ان کا قانون 180 دن آپ اسٹے کر سکتے ہیں. کووڈ میں اس کی اجازت دے دی گئی, زیادہ اسٹے کی. اس کے بعد جب وہاں پر ایکسٹینشن کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپلائی کیا ایکسٹینشن کے لیے. تو اس میں ان کے رولز ہیں, ان کے رولز کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اب ایک پروسیجر ہے, آپ ٹریبیونل کے پاس جاتے ہیں, اپنے گراؤنڈز کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیوں ایکسٹینشن چاہیے, کیونکہ ان کا وہاں پر علاج ہو رہا ہے اور چونکہ کووڈ میں علاج ممکن نہیں تھا تو اب وہ علاج امید ہے کہ شروع ہو جائے گا. تو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے, ٹریبیونل میں اپیل کر دی ہے, وہ پروسیس جاری رہے گا. یہ ایک لیگل پروسیس ہے, اس میں کوئی ایسی لمبی چوڑی اور کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک. اگر اپیل بھی ریفیوز ہو جاتی ہے میاں صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے؟ جی وہ علاج کرا کر آئیں گے, وہ پھر اپنے علاج کے آپشنز دیکھ لیں گے, ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. نہیں, میں اگر برطانیہ میں اپیل ریفیوز ہو جائے پھر ایک اور فورم پہ, وہ ہائیسٹ فورم پہ اور جا سکتے ہیں. وہ فورم ہے, اس کے بعد اگر کوئی وہاں سٹے ممکن نہیں ہوتا, ان کا مقصد ہے علاج کا, علاج کووڈ میں بند تھا, پھر اپنے آپشنز دیکھیں گے کہ علاج کیسے کروانا ہے برطانیہ سے ہٹ کے. جی برطانیہ سے ہٹ کے بھی ممکن ہے. اور بھی کئی ممالک ہیں جو میاں صاحب کو علاج کے لیے بلا سکتے ہیں اپنے پاس. ممالک دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں ٹریول ڈاکیومنٹ ان کے پاس ہے نہیں, وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیسے علاج کہاں پر ممکن ہے اور کیسے ممکن ہے. ٹھیک. اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے, ظاہر ہے میں آپ کا اس پہ رسپانس اس لیے لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور قانون دان ہے. ذرا سنوائیے گا اعتزاز احسن صاحب نے کیا بات کی. میاں صاحب کو اگر کوئی اور ملک لینے کو تیار ہو تو میاں صاحب ادھر جا سکتے ہیں, وہ پاسپورٹ ہو یا نہ ہو. میاں صاحب کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں ان کو پاسپورٹ کے بغیر ایکسپٹ کر لیا جائے. اب مجھے نہیں پتا, شاید انڈیا تیار ہو جائے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس, انڈیا ایسی کھیل کھیلے, کھیلنے کو تو تیار ہوگا. یہ اس قسم کی پناہ تو آفر کی جا سکتی ہے, دی جا سکتی ہے. انڈیا والی بات تو خیر آپ خود ہی اس پہ رسپونڈ کریں. افسوسناک بات ہے ایک شخص کی بیماری پر ایسی بات کی جائے. تو بہرحال اعتزاز صاحب ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں, ان کی مرضی ہے جو مرضی کہیں, لیکن میاں صاحب علاج کے لیے جو بھی آپشنز ہیں ان کو وہ دیکھیں گے کہ کیسے علاج ممکن ہے, مقصد علاج کا ہے. ٹھیک سر, اس کو تو چلیں اگر ہم رول آؤٹ کر دیں بات کو, اعتزاز صاحب کی رائے ہے, لیکن کوئی اور ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کوئی آفر کی ہے یا پھر پائپ لائن میں ہے کہ اگر یہاں سے نہ ہو تو وہاں چلے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے نا, علاج تو انگلینڈ میں ہی وہ کروا رہے ہیں. اب اس کی 3 سرجریز ہونی ہے ان کی, تو وہ وہیں پر ہو سکتی ہیں. اب کہیں اور جائیں گے تو پورا پروسیس پھر سے شروع کرنا پڑے گا. تو کوشش یہی ہے کہ وہیں پر ہو جائے, اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کے قوانین میں اس بات کی اجازت ہے, تو انشاءاللہ وہیں پر علاج ہو جائے گا. سر لیکن وہاں پر بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ویزا یا ویزا ایکسٹینشن دی جاتی ہے اور ریفیوزل دیا جاتا ہے. ڈاکومنٹس میں کوئی کمی تھی, سیٹسفائی نہیں کر سکے وہاں ان کو, ہوم آفس کو, کہ جی واقعی جینوئنلی یہاں پر ٹریٹمنٹ کرانا ہے اور کنڈیشن ایسی ہے کہ یہاں پر رہنا ضروری ہے برطانیہ میں. دیکھیں مجھے اس بات کی ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن عام طور پر کیونکہ یہ سیکنڈ ایکسٹینشن ہے, تو جو سیکنڈ ایکسٹینشن ہوتی ہے اس میں کچھ ان کے رولز میں ریکوائرمنٹس ہیں, پھر وہ اسیس کرتے ہیں کہ آپ ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مثلا یہ میری رائے ہے کہ اگر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہوتے, علاج سرجری ہو رہی ہوتی, علاج چل رہا ہوتا, تو پھر وہ ایزیلی وہ سٹے کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ویزے کا ایشو نہیں ہے, سٹے ان کا 180 ڈے کی ریکوائرمنٹ ہے. چونکہ میاں صاحب کی سرجری بھی ممکن نہیں تھی تو وہ ابھی گھر پہ ہیں, تو اگر وہ ٹریبیونل میں مزید موقع ملے گا ایکسپلین کرنے کا کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں, کیا گراؤنڈز پہ آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں,
تو وہ اس کے مطابق ہی اپنا فیصلہ کر دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ بہتر فیصلہ کریں گے، کیونکہ ڈاکٹروں کی رائے بڑی کلیئر ہے کہ یہ 3 پروسیجرز ہونے ہیں اور ان میں ٹائم لگے گا. ٹھیک. حکومت نے تو 2 آفرز کیے. انہوں نے کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا ہم ٹریول ڈاکیومنٹ دینے کو تیار ہیں، پاکستان آنا چاہتے ہیں آ جائیں. فواد چودھری صاحب نے کہا آ جائیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے آ جائیں، جیل کاٹیں، پاکستان واپس آ جائیں. اور ساتھ میں حکومت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کئی وزراء کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا واپس نہیں آئیں گے، پاکستان نہیں آنا، انہوں نے اب واپس نہیں آئیں گے. وزراء اپنا کام کریں جی. ٹریول ڈاکیومنٹ آپ سٹیزن کو ریفیوز نہیں کر سکتے. وہ جب بھی اپلائی کریں گے ٹریول ڈاکیومنٹ دینا پڑے گا. یہ ذرا ان کی خام خیالی ہوتی ہے. ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں دیں گے تو وہ نہیں آ سکیں گے. ٹریول ڈاکیومنٹ سٹیزن کا رائٹ ہوتا تو وہ تو تیار ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں وہ تیار ہو یا نہ ہو، تیار نہ بھی ہو تو بھی دینا پڑے گا. یہ رائٹ ہے. ہمارے ملک میں کچھ رائٹس بھی ہیں، تو اس میں ایک رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریول ڈاکیومنٹ ملے. اگر آپ کے پاسپورٹ گم جائے یا آپ نے ٹریول کرنا ہو، ٹریول ڈاکیومنٹ آپ ملک پہ واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ کنفیوژن پہ بہت بات ہو گئی، آپ کو بھی میں سن رہا تھا، بہت لوگ آپ کے بات کر رہے ہیں. بظاہر آپ ایک پوزیشن لے رہے ہیں، پارٹی کے کچھ رہنما کچھ اور پوزیشن لے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کی کچھ اور پوزیشن ہے، مریم صاحبہ کی کچھ اور پوزیشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ اصولوں کی سیاست ہوتی ہے، مزاحمت کی یا مفاہمت کی سیاست نہیں ہوتی. لیکن کنفیوژن ہے، دکھ رہی ہے. تسلیم کریں نہ کریں، نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو یا اگلے الیکشن میں نقصان مزید ہو سکتا ہے اگر وہی سٹانس رہا جو اس وقت ہے؟ دیکھیں، اگر آئین کے سٹانس میں نقصان ہوتا ہے تو آئین کے مطابق نقصان بھی اٹھا لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا واضح فیصلہ ہے اور وہ اصول کا فیصلہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، سارے ادارے آئینی حدود میں رہیں، الیکشن چوری نہ ہو. یہ ہم ساری بات کر رہے ہیں. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کے اندر یا جماعت کے باہر کوئی شخص اس بات سے اختلاف کر سکتا ہے. یہ ہم ٹی وی پر روز سنتے ہیں جی وہ بیانیے ہو گئے جی. میں نے کوئی ایسا فرق جماعت کے اندر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہو یہ کہتا ہو جی کہ مجھے یہ بات قبول نہیں ہے. باقی دیگر باتوں پر رائے ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے، وہ بیان کر دیتا ہے. آپ مجھ سے بھی سوال پوچھیں گے، میں اپنی طرح سے بیان کر دوں گا، شہباز صاحب اپنی طرح سے بیان کر دیں گے، دیگر لوگ اپنی طرح سے بیان کر دیں گے. لیکن جو بنیادی بات ہے، جو موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ آئین کا راستہ ہے. اس کے علاوہ ملک کے مسائل کا کوئی حل ممکن نہیں ہے. اگر ہم آئین سے ہٹ کر کوئی راستہ ڈھونڈیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ جماعت کا فائدہ ہے. آئین سے ہٹ کر کون ڈھونڈ رہا ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ رہا ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ راستہ میرے لیے بڑا کلیئر ہے، اسی پر سب اتفاق کرتے ہیں. تو ہم سے آپ بھی کہتے ہیں جی وہ 2 بیانیے ہو گئے، تو دوسرا بیانیہ ہے کیا؟ میں ذرا دکھاتا ہوں آپ کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب دوبارہ آپ نے کہا دوسرا بیانیہ کیا ہے، تو میں ذرا دوبارہ سنواتا ہوں. جی سنائیے گا جی، کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو جلد سے جلد ریپ اپ کر لینا چاہیے، ایک بیانیہ بنا لینا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ڈیبیٹ اپنی پارٹی میں کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچانی چاہیے اور جلد پہنچانی چاہیے، تاکہ ہمارا ورکر جو ہے، ہمارا ووٹر جو ہے، اس کے ذہن میں کلیئرٹی آئے. اگر لیک آف کلیئرٹی ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے عوام میں یا سپورٹرز میں، تو بالکل وہ ہمیں ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے اور اس سے اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے. سر میں آپ کی بات تو مان لوں، میں ان باقی لیڈرز کا کیا کروں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ابہام عوام میں قائم کر دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے کہ 2 بیانیے ہیں، 4 بیانیے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. یہ سب اشخاص جو بول رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے کہ عوام کو جا کر بتائیں. سر لیکن میڈیا تو نہیں کر سکتا نا یہ سارا کچھ. آپ کی پارٹی یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہمیں ایک پوزیشن لینی پڑے گی. اگر چلے میڈیا نے بھی کر دیا ہے تو آپ کی پارٹی میں کوئی اسٹریٹجی ہے جو اس کو ون لائنر بنا؟ ہماری مشاورت ہمیشہ رہتی ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیشہ یہ بات ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے. سر بٹ شہباز صاحب نے جو انٹرویو دیا اس پر تو آپ نے بھی ایک پوزیشن لی، ان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. مطلب نہیں میں معذرت سے کہتا ہوں، دیکھیں اس بات کو میں نے بات جو کہی میں ریپیٹ کر دوں. جی سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مارچ جو 2018 میں الیکشن ہوئے، اگر ہماری اسٹریٹجی فرق ہوتی تو ہم کامیاب ہو جاتے. میں نے کہا جی وزیر اعظم میں تھا 31 مئی تک، ہم الیکشن میں گئے، اس کے فوراً بعد 7 ہفتے بعد الیکشن ہوئے. ہماری اسٹریٹجی الیکشن کی اسٹریٹجی تھی، ہم اپنے موقف پہ قائم تھے. مجھے کسی اور اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے. شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اگر انہوں نے بنائی ہو تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ ان کو کم از کم مجھے علم نہیں تھا. اچھا. تو میں نے کہا میں اپنی جگہ پہ، میرے دوست بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میں اپنی جگہ ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کون سی اسٹریٹجی تھی. اس کو ہر
ٹی وی چینل پر بیان کیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹی وی پر بات کی جاتی ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہوتا ہے. آپ شہباز صاحب سے سمپل سوال کر سکتے ہیں کہ یا کسی بھی جو اشخاص ٹی وی پہ آتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے؟ مجھے تو یہی موقف ہے جو مسلم لیگ نون کا نظر آتا ہے کہ آج ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. سر لیکن وہ دو باتیں نا, ایک تو آپ کے علم میں ایک کالم بھی چھپا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر شہباز صاحب یا پی ایم ایل این مان جاتی تو شاید شہباز صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہوتے یا آپ دوبارہ بن جاتے یا پی ایم ایل این کے لیے کوئی راستہ اور کھل جاتا. پھر اس کے بعد شہباز صاحب خود انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری اسٹریٹجی اچھی ہوتی تو ہم جیت جاتے. آپ کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم تھا, پارٹی کو اس وقت ظاہر ہے جو سینئر لیڈرز ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ اسٹریٹجی کیا تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں کنفیوژن یا رفٹ یا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تو ہے کہ آپ کو ایک چیز پتا تھی, شہباز صاحب کو دوسری چیز پتا تھی اور دونوں اپنے اپنے راستے پہ جا رہے تھے اور حاصل کچھ نہ کر سکتے. یہ ایک پروگرام میں کہا گیا نا, تو میں نے کہا کہ مجھے اس اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے جس کو شہباز صاحب بیان کر رہے ہیں. سر آپ نے جو بات کی, وہ پارٹی کے صدر ہیں, اسٹریٹجی ان کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک, آپ نے جو بات کی ذرا میں وہ بھی سنواتے ہیں جی. شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد شاہد خاقان صاحب نے کیا بات کی سنوائی. وہ پارٹی کے صدر ہیں, ان کو بات بڑی ناپ تول کر سوچ سمجھ کر کہ ابہام پیدا نہ ہو. انہوں نے ناپ تول کے بات نہیں کی؟ نہیں, ان کی رائے ہے, جو بھی بات بھی وہ کریں گے. اگر ابہام بات سے پیدا ہو جائے, آپ سوال روز کریں تو پھر یقیناً اس بات کی کلیریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک سر, آپ نے تو کہا کہ ابہام پیدا ہو جائے اس کی کلیریفیکیشن کرنی پڑتی ہے, پھر ابھی آپ نے اس کا جواب بھی دیا. ہم کلیریفائی کر رہے ہیں نا, یہ بالکل سامنے آپ کی, یہ کاشف بھائی صاحب کا پروگرام تھا. جی جی جی. تو میں نے یہی کہا کہ اس انٹرویو میں جو سوالات اور جوابات ہوئے اس سے ابہام پیدا ہوا, جو آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں, تو ہم کلیریفائی کر رہے ہیں, اتنی بات ہے. بالکل ٹھیک سر. لیکن جب شہباز صاحب نے انٹرویو دیا, آپ نے ایک پوزیشن لی, اس کے بعد آپ نے کلیئر کیا اس انٹرویو میں, آپ نے کہا کہ جی ایک سوال کیا جاتا ہے کس کانٹیکس میں بات کی جاتی ہے ساری, آپ نے ابھی بھی کلیئر کیا, آپ نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا اگر کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی تھی, میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں, ہم تو اس ٹریک پہ تھے جو ٹریک تھا الیکشن سے پہلے, جو ایک اسٹریٹجی تھی. جو اسٹریٹجی تھی وہ پوری طرح الیکشن لڑا, الیکشن چوری ہوا, اور آج ملک کے حالات دیکھ لیں سر. آپ یہ 7 ہفتے میں یہ ہوا. ٹھیک, اس کے علاوہ اگر اسٹریٹجی جس پر ہم کام کر رہے تھے یا نہیں کر سکے, اس کا مجھے آپ کو علم نہیں ہے. آپ نے محمد زبیر صاحب کا بھی کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ نیریٹو میں کنفیوژن ہے. اس کے بعد رانا تنویر صاحب نے آپ کے بیان پہ کیا کہا, ذرا وہ بھی سنواتے ہیں ناظرین کو. میں سمجھتا ہوں شاہد خاقان کو مشورہ, میں تو پارٹی اس میں نہیں ٹی وی پہ کہنا چاہتا. میں نے ان کو پرائیویٹ طور پہ بھی کہا کہ آپ ٹی وی پہ مت جا کریں. اتنا زیادہ آپ جاتے ہیں کہ آپ سارا دن ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں, کبھی کچھ کا بات کر دیتے, کبھی کچھ کر دیتے. شاہد صاحب کو کدھر سے خواب آیا؟ شہباز صاحب از اے پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این, اینڈ اگر بات کرنی ہے ان سے تو ہم پارٹی کے اندر رہ کے. یہی تو رانا صاحب ہم بھی نقطہ اٹھا رہے ہیں. میں تو شاید صاحب آپ کی بات مان لوں, لیکن رانا تنویر صاحب سینئر میں ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. کیا آپ کو ٹی وی میں کہتے ہیں یہ پارٹی کے اندر بات ہونی چاہیے. اگر رانا تنویر صاحب کو ابہام ہے تو پارٹی کے اندر ہی بات کرنی چاہیے. انہوں نے ٹی وی پر کر دی ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں سر. لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے, کیونکہ کیا کہتا ہے, بات بڑی واضح ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ پارٹی کا موقف کیا ہے, پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے. پارٹی کا واحد موقف ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. آئین شکنی ہمارا فرض ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں. ملک میں ہر ادارہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے, الیکشن چوری نہ ہو. یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ کہیں, موقف کہیں, رائے کہیں. سر میں نے اگری کر لیا, اس پر مکمل اتفاق ہے. دیکھیں آپ کا جو اس سے پچھلا انٹرویو میں نے دکھایا آپ کو, اس میں آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کیا. میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتا رہے ہیں میری یہ رائے ہے, لیکن رانا صاحب رات کو پھر کہہ دیتے ہیں کہ شاہد صاحب انٹرویوز دینا بند کر دیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب پارٹی میں اور پارٹی کے, میں آف دی ریکارڈ نام نہیں لے سکتا کیونکہ کل نہیں, میں آف دی ریکارڈ اس لیے کئی پارٹی کے آپ کے لوگ کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن ہے. سینئر لیڈرشپ میں بھی کنفیوژن ہے, ہم میں بھی کنفیوژن ہے. میں نے کہا ہے جس کو کنفیوژن ہے پارٹی کے صدر سے پوچھ لیں, پارٹی کے سینئر نائب صدر سے پوچھ لیں, پارٹی کے جنرل سیکرٹری سے پوچھ لیں. کنفیوژن اگر ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا, پارٹی کے اندر بات کر لیں کہ آپ کو کیا کنفیوژن ہے. پارٹی میں بات نہیں کرتے, ہم نے تو نہیں سنا. ہر روز میٹنگ ہوتی ہے, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, پارٹی کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. جس کو کنفیوژن ہے, بات یہ فطری بات ہے کہ ایک پارٹی کے اندر بڑی کمپلیکسٹی ہوتی ہے.
اس میں اگر کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئے وہ پوچھتا ہے, میں خود پوچھتا ہوں کہ بھئی اس پہ ہمارا کیا موقف ہے. سر آپ نے جب سے یہ بات کی شہباز شریف صاحب کے انٹرویو والی, اس کے بعد پارٹی میں آپ سے کسی نے پوچھا یا بات کی کہ آپ نے کیوں کہا یا نہیں کہنا؟ نہیں, بالکل مجھ سے پوچھنا چاہیے, لیکن ٹی وی پہ آگے کہہ دیا. اگر کسی کو ابہام ہے, کسی کو میری بات سے کوئی ناراضگی ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ پوچھیں, ٹی وی پر پوچھ لیں, کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے ٹی وی پر پوچھ لیں, میں نے جواب دے دیا. آپ نے تو کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, میں نے کہا اس کی کوئی بات نہیں, انہوں نے رائے کا اظہار ٹی وی پر کر دیا. غلط رائے نہیں, غلط ان کی رائے ہے, غلط ہے صحیح ہے ان کی رائے, ان کو حق ہے بیان کرنے کا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, انہوں نے خود کہا کہ یہ باتیں جماعت کے اندر ہونی چاہیے, بات کی کسی کو ابہام ہو جماعت کے اندر پوچھ لے. جماعت کے اندر وہ تو آپ کو ہی کہہ رہے ہیں سر کہ آپ کو جماعت کے اندر کرنی چاہیے تھی ٹی وی. میں بالکل, میں بھی ان سے بھی یہی کہہ رہا ہوں, انہیں بھی پارٹی کے اندر کرنی چاہیے تھی. سر آپ ٹی وی پر کہہ دیا, میں ہر بات کا احترام کرتا ہوں. یہی وہ کنفیوژن ہے سر جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ پارٹی کے لوگ آدھے کچھ اور بات کرتے ہیں, آدھے کچھ اور بات کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کا ایک بیانیہ پارٹی کے اندر بیانیہ ایک ہے, میں نے وضاحت کر دی ہے, آپ پوچھ لیا کریں نا. میں نے بیانیہ آپ کو بتا دیا, ہر آدمی سے پوچھ لیا کریں کہ بھئی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. سر آپ بھی ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں. نہیں, میں نہیں کرتا. یا مطلب آپ کہتے ہیں نا ایک ڈائلاگ ہو اس ملک میں, میں صرف ٹروتھ کی بات کرتا ہوں. اچھا, ٹروتھ کی بات, صرف ٹروتھ کی, ریکنسیلیشن چھوڑ دیں, وہ مشکل مرحلہ. پہلے کہتے رہے نا کہ جی بیٹھنا پڑے گا. ہمیشہ ٹروتھ کی بات کرتا ہوں کہ ملک کا تاریخ درست کر دیں کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے. یہ ضروری ہے, یہ ممالک کے لیے ضروری ہوتا ہے, ورنہ وہ انہیں غلطیوں کو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں. سر یہ جو ابھی لاسٹ الیکشن, بائی الیکشن میں ڈیفیٹ اور کشمیر میں ڈیفیٹ ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ الیکشن میں شکست ہار ہوتی رہتی ہے, لیکن جس بائی الیکشن میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑیں, ابہام پیدا ہوتا ہے. میری نظر میں کچھ ابہام ہے. لیکن جس بائی الیکشن میں کوئی ثبوت نہ ہو ریگنگ کا, تو اسے تسلیم نہیں کر لینا چاہیے. دیکھیں الحمدللہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے کہ ثبوت کی اب گنجائش نہیں رہی. میں آپ حقیقت سے بتا رہا ہوں. تو پھر تو اگلا الیکشن اور خطرناک ہوگا. جی, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ چوری کریں گے الیکشن تو ملک کا یہی حالت ہوگی جو آج ہے, پھر ملک کی حالت اور خطرناک ہوگی. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں پروگرام دیکھا, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب, معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے. ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میاں صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے اب اپنی اپیل میں, اور اپیل کے بعد دیکھیں گے, اپیل کے بعد بھی ان کے پاس آپشنز ہیں, اور اگر وہ آپشن بھی نہ ہوا تو وہ کہیں اور سے بھی اپنا علاج کروائیں گے, لیکن علاج کروا کے واپس آئیں گے. آپ کے پاس, آپ کی گورنمنٹ کے پاس کیا کوئی آپشن ہے؟ کیونکہ بظاہر تو کوئی آپشن نہیں لگتا کہ آپ انہیں بلوا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں, غالباً شاید رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے جب ہم ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت آپشنز ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ نہ آئیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, پی ایم ایل این کا تو خیال ہے کہ میاں صاحب کے پاس بہت آپشنز ہیں, آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے, اور وہ ہے قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کی. اور ویسے بھی انہیں قانون کی بالادستی کے لیے اب تو یہ ساری چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں, سامنے آ چکا ہے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ایکسٹینشن مل چکی ہے. اب برطانوی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب برطانیہ میں علاج نہیں کرا رہے, یہاں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں. جب یہ حمد اللہ کو ملیں گے اور باقی جو سیاسی ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں وہاں سے جلسہ جلوس اسپیچز ہو رہی ہیں, اور پھر آپ کے سامنے ہاسپٹل میں ریسٹ کرنے کی بجائے, گھر میں ریسٹ کرنے کی بجائے پولو میچ دیکھے جا رہے ہیں, کافی شاپس میں جا رہے ہیں, جو ویژولز ان کے آ رہے ہیں. تو یہ سارے حقائق اب برطانوی حکومت کے بھی سامنے, اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ویزے کی جو توسیع یہ بات کر رہے ہیں, اسٹے کی بات کر رہے ہیں, وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. اور میاں صاحب ویسے بھی کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان میں میرا جینا مرنا ہے اور اب انہیں واپس آنا چاہیے. پی ایم ایل این والے تو فیس سیونگ کے لیے کہیں گے کہ ہمارے پاس بہت آپشن ہے. دوسری آپشن ان کے پاس سیاسی پناہ کی ہے, پولیٹیکل جو اسٹے وہاں لیتے ہیں لوگ, وہ میاں صاحب کہتے ہیں جی میں نے لینا نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قانونی آپشن موجود ہیں, کیا راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن میرا انہیں مفت مشورہ ہے
ان کی لیڈرشپ کو، ان کے ورکرز کو پاکستان میں موجودہ حالیہ انتخابات میں جس طرح عبرتناک شکست ہوئی آزاد جموں کشمیر میں، پھر سیالکوٹ میں خاص طور پہ جو انہیں عبرتناک شکست ہوئی ہے، ان کا ووٹر ڈیمورلائز ہو چکا ہے، ان کا ووٹر اس وقت جس شرمندگی کا سامنا ہے اس کو بچانے کے لیے ان کا کام ہے واپس آئیں پاکستان اور آ کر یہاں مقدمات کا سامنا کریں، سزاؤں کا سامنا کریں۔ اوکے چلے، یہ تو اب ایک معاملہ ہو گیا۔ یہ جو ترین گروپ آپ کے ہاں آپ کے لیے ایک پرابلم بنا ہوا ہے، اس کے جو ایک امپورٹنٹ رکن ہیں اون چودھری صاحب، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے کوارڈینیٹر بھی تھے، انہوں نے بھی کل کہا کہ ہمیں بلا کر کہا گیا کہ عہدہ اور گروپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، تو انہوں نے کہا میں نے عہدہ چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں کسی کی کیا بات کروں گا۔ اگر میں حکومت میں ہوں یا پارٹی میں ہوں اور اسی پارٹی یا اسی حکومت کے فیصلوں کے خلاف بھی میں کھڑا ہوں یا اسی پالیسی کو میں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں، تو پھر بہتر ہے میں اس سسٹم سے الگ ہو جاؤں۔ آپ سسٹم میں بھی رہنا چاہتے ہیں، آپ حکومت کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے عہدوں سے کیا کہتے ہیں جڑے بھی رہنا چاہتے ہیں، اور پھر اسی لیڈر کو یا اسی جماعت کو یا اسی حکومت کو آپ کمزور کرنے کے لیے تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ یہ تو ویسے ان سب کو کر لینا چاہیے تھا۔ جہاں تک گروپ کی بات ہے، ایک ہی گروپ ہے، ایک ہی لیڈر ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے اس ملک میں، ون پارٹی ون لیڈر، جو عمران خان ہے۔ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، وہاں بلاول زرداری صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، آصفہ ہیں، لمبی لسٹ ہے خاندان کی۔ اسی طرح شریف خاندان میں دیکھ لیں، چاچا بھتیجی لیڈر ہیں، میاں نواز شریف باہر سے لیڈر ہیں، حمزہ یہاں ہیں۔ تو یہ الحمدللہ واحد پارٹی ہے جس کی لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک ورکر کو پتہ ہے کہ اس کا ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ تو باقی ترین گروپ کے لیے آپ کے بھی ٹاک شوز پہ باتیں ہوتی رہیں گی، بجٹ پاس نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیں بجٹ یہ حکومت پاس نہیں کرا سکے گی، آسانی سے بجٹ بھی پاس ہو گیا، سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ پارٹیوں میں تحفظات ہوتے ہیں، گلے شکوے ہوتے ہیں، ترین گروپ کے پریشر میں آپ نہیں آئیں گے؟ کر دیں گے، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیے بھی ہیں۔ نذیر چوہان دیکھ لیں نا، آپ کے پروگرام میں تھے میرے ساتھ، اور وہ بھائی اس وقت جوش خطابت میں اس طرح بڑکیں لگا رہے تھے، اور ابھی جب انہیں احساس ہو گیا وہ واپس آ گئے۔ تو صبح کا بولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بولا تو ترین گروپ کے اور لوگ بھی واپس آ جائیں گے آپ کے پاس؟ کون؟ ترین گروپ کے اور لوگ بھی آپ کے پاس واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں باقی لوگ بھی گئے ہی نہیں تھے تو واپس کیا آئیں گے؟ نہیں، گروپ تو بنا ہوا ہے نا، پریشر تو ڈالتے ہیں نا، گروپ تو بنا ہوا ہے، اجلاس بھی ہونا ہے 8 اگست کو۔ ترین صاحب بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، میں پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی حصہ ہوں، میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حصہ تو وہ پارٹی کا بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ساتھ اس طرح سے تو نہیں ہے نا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر وہ ہمارے خلاف ہوتے اور جس طرح سے نمبرز ہمیں کاؤنٹ کیے جاتے تھے کہ 33 ہیں، 40 ہیں، 25 لوگ پنجاب سے ہیں، 15 وفاق سے ہیں، تو پھر بجٹ کیسے پاس ہو گیا؟ یہ جو ان کی ایک سوچ یا رائے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو بجٹ اجلاس میں تو نظر نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، میڈیا کی حد تک ایک پرسیپشن ضرور ہے جی کہ ایک گروپ بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے احساس ہوتا جا رہا ہے ان ممبران کو، ویسے ویسے وہ لوگ کھل کے واپس آ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو 8 اگست کو اجلاس بلایا ہے تو اس میں کوئی مستعفی ہونے کی پلاننگ نہیں ہو رہی، کوئی اور پریشر ڈالنے کی پلاننگ نہیں ہو رہی؟ ترین گروپ کا یہ 8 اگست کا اجلاس ویسے ہی ہے، بس بیٹھنے گپ شپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں حالیہ انتخابات میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے آزاد جموں کشمیر اور سیالکوٹ میں الیکشن سویپ کیا ہے، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا آج کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے یا استعفیٰ دے۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، استعفیٰ دیتا بھی، البتہ ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ کوئی بھی نہ ریزائن کی طرف جائے، گلے شکوے ہیں دور کر دیے جائیں گے، ہر وہ ان کا مطالبہ جو قانونی ہے، جو جائز ہے، اگر حلقے کے کوئی معاملات ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان، میں آپ کو اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، قوم سن رہی ہے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کبھی اپنے نظریے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، بہت قیاس رائیاں کی جا رہی تھی، بڑی پریڈکشنز کی جا رہی تھی جی کہ آپ دیکھیے گا یہ کیسز بند ہو جائیں گے یا فلاں کیس بند ہو جائے گا، سب کے کیسز چل رہے ہیں، کوئی کیسز بند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ادارے وقت کے ٹائم لائن سے اس طرح کام نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن کسی کو فیور دینے کے لیے نہ پہلے نہ آج اور نہ آنے والے کل میں پرائم منسٹر عمران خان کیسز بند کرائیں گے یا
जिस तरह टीम चेंज करने की बात करते हैं, वो नहीं होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मजीद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एतजाज अहसन साहब, सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा, कानूनदान। एतजाज अहसन साहब से जो है वो ज़रा बात करेंगे, क्योंकि PMLN की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये कितने दिन तक और कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर मुझे ज़रा प्रोग्राम आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में ये जानना है कि आपने जो एक बात की है जिसमें आपने कहा है कि एक इंडिया का ऑप्शन भी मौजूद है, ये आपने संजीदगी से समझते हैं आप कि इंडिया ऑफर कर सकता है या वो इंडिया जा सकते हैं, या आपने वैसे ही एक सियासी बयान के तौर पर बात की है मियां साहब के बारे में? आपने पट्टियों में और वो जो स्टिकर में होते हैं उनमें पूरा बयान नहीं ना लगाया। मैंने कहा ये इंडिया जरूर ऑफर करेगा इनको किसी न किसी वक्त, अगर इनको कहीं और असाइलम ना मिला, अगर ना मिला ठीक, पर मियां नवाज शरीफ इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर उन्हें असाइलम वहां ना मिला या वीजा एक्सटेंशन वहां ना मिली तो इंडिया प्ले अप करने के लिए ऐसी ऑफर जरूर करेगा और नवाज शरीफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक सर, अब इनके पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर कोई रिक्वेस्ट डिनाई की जाती है होम ऑफिस में मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, स्पेशली अगर मैं बात कर लूं बरतानिया जैसे मुल्क में, तो उसकी भी जाहिर है बड़े होमवर्क के साथ डिनाई की जाती है, वैसे नहीं की जाती, क्योंकि अपील में जाने का ऑप्शन जरूर होता है लेकिन बहुत होमवर्क से। सो इनके पास अभी ऑप्शंस क्या हैं? 180 डेज तो चले एक्सटेंशन हो सकती थी, लेकिन कहते हैं कि 8 मंथ्स तक अपील भी डिले हो सकती है। क्या ऑप्शंस हैं मियां साहब के पास अगर दोबारा डिनाई हो जाती है? बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि अपील करें जो करने जा रहे हैं, अपील खिलाफ हो गई तो रेट करेंगे हाई कोर्ट में, जरूर लंदन हाई कोर्ट में रेट करेंगे। इसमें कोई 6 महीने 8 महीने साल लग सकता है सारी प्रोसेस में, 3-4 महीने ट्राइब्यूनल में और 8-10 महीने और साल उसमें हाई कोर्ट के पास। फिर अगर वहां भी फेल हो जाते हैं तो फिर इनकी असाइलम की ऑप्शन है, ये असाइलम मांग ले। और असाइलम का केस इनका बड़ा अच्छा है। ये जो हमारे मुजरा है ना तहरीक इंसाफ वाले और वज़ीर आज़म, इन्होंने उनका केस बड़ा आसान कर दिया हुआ है, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं, वो शेख रशीद साहब कहते ही नहीं मुकते कि जाएगा तो सीधा जेल जाएगा। वो फिरदौस आशिक आवाज उनसे ज्यादा बढ़ के कहती हैं हाँ जी जेल। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं पंखे भी न्यूयॉर्क में पंखे भी उतार दूंगा और एयर कंडीशनर भी ले लूंगा। वो तो कहेंगे हमारी बड़ी सख्त जाती मुखालिफ है ये हुकूमत, वहाँ में कोई इंसाफ मिलने का इम्कान नहीं है, वहाँ तो एक पर्सनल बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये असाइलम के लिए एक खासा मौजू केस बना सकते हैं। फिर इसके बाद ऑप्शन है कि अगर इनको पासपोर्ट भी ना हो, वीज़ा भी ना हो और निकल जाने का हुक्म भी ना हो, हुक्म भी हो कि 10 दिनों में निकल जाना है, तो उस 10 दिनों में बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाले नहीं इनको करना। ये इनको अगर सऊदी जहाज लेने आ जाए या कतरी जहाज लेने आ जाए और ये उसमें बैठ जाए कि जी डॉक्यूमेंट कोई नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ये लेटर है हमारे पास, हम ये होम ऑफिस का लेटर है कि निकल जाओ 10 दिन में, हम जा रहे हैं निकल के, तो निकल आएंगे, कतर आ जाएंगे या सऊदी अरब आ जाएंगे। और अगर उन्होंने भी ना किया तो मैंने कहा था कि इंडिया भी ऑफर कर देगा, पर इंडिया ये नहीं जाएंगे। ठीक, तो ये जो अभी शाहिद खान अब्बासी साहब थे हमारे पास, तो जब उनसे हम बात कर रहे थे और मैंने आपका ये रेफरेंस भी दिया जिस पर उन्होंने कहा खैर उनकी ये राय है, लेकिन साथ में वो ये कहते हैं कि हमारे पास भी ऑप्शन है और मुल्कों के भी ऑप्शन है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जाहिर अपना वो इलाज कराकर ही आएंगे, तो जब दूसरे मुल्कों की अगर कोई बात निकलती है तो वो क्या वही कंट्रीज हैं जहां पर किंगडम है या जहां पर जो है वो ये ऑप्शन है कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट वैलिड ना हो तो भी वो जा सकते हैं, क्योंकि डिपोर्ट करते हुए तो ये नहीं देखा जाता कि आप कहां जा रहे हैं या कैसे जाना चाहते हैं, और ले जाने वाले वही ममालिक हो सकते हैं। हाँ वही होंगे, बादशाह ही हो सकती है, कोई किंगडम अमेरिका नहीं हो सकता, कनाडा नहीं हो सकता,
इस किस्म का मुल्क नहीं होगा कि एक कन्विक्टेड बंदे को ले ले, कन्विक्ट भी तो है ना। पर इन्होंने अपनी दोस्तियां, रिश्तेदारियां वगैरह और मरासिम बहुत बनाए हैं बतौर वज़ीर आज़म इन बादशाहों और इमारतों के साथ। तो हो सकता है कोई इनमें से जो भी मुल्क चाहे वो इनको ले सकता है। सही है सर। ये जिस स्टांस के साथ इस वक्त नून लीग आगे जा रही है, सरवाइव या लीडरशिप का तो सर्वाइवल हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन पार्टी इनकी इलेक्शन तक इस पोजीशन में अगर जाती है तो कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो उनको खुद ही सोचना चाहिए, देखना चाहिए, किसी और से तो पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। और मैं ये समझता हूँ कि इनमें जो लिफ्ट है उसमें जो बयानियां बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनको अपनाना चाहिए मकामत का, वो ये अपनाएंगे जब बाद अज खराबी बिस्यार, बाद अज खराबी बिस्यार है इनका बयानिया। और या बयानिया मैं नहीं कहता, बिल्कुल गलत लफ्ज है, बयानिया बना दिया जनाब। असल में मौक़िफ़, इनका मौक़िफ़ है मज़ामत। मज़ामत किस लिए? मुफाहमत के लिए। तो मज़ामत भी इनके लिए, वो इनकी मुफाहमत के लिए है, और मुफाहमत भी इनकी मुफाहमत के लिए करनी इन्होंने मुफाहमत है। और ये रह बचेगी पार्टी इसी सूरत में अगर मुफाहमत करेगी। लेकिन मुफाहमत भी करते हुए शहबाज शरीफ मुझे कहीं नजर नहीं आते, वो भतीजी उनसे बहुत ज्यादा तेज रफ्तार है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एतजाज अहसन साहब, सीनियर कान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।